वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कांच का मसीहा पार्ट 3। रानी इनके दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैंने तुम्हारी तमाम बातें सुन ली। पप्पू दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। रानी ने मौके से फ़ायदा उठाया। कादिर ने घबराकर पप्पू की तरफ देखा, मगर अब कुछ ना हो सकता था। क्यों मुझे और ख़ुद को धोखा दे रहे हो कादिर? इससे पहले वो कादिर को राजी जनाना के नाम से जानती थी, मगर आज इसके दिल की गवाही सच साबित हो गई थी। वो यकतरफा इश्क की सीढ़ी पर पाँव रख चुकी थी। अब तो ये बात पूरी तरह सच्ची साबित हो गई थी कि कादिर राजी नहीं, बल्कि एमए पास मर्द है। इसकी बातें ये जाहिर कर रही थी कि वो किसी खाते पीते घराने का चश्म चिराग है, और मुर्शिद के हुक्म पर भेस बदल कर घुंघरू बांध कर कादिर से राजी बन गया है। ये बहुत गहरी और दिलचस्प कहानी थी जो अभी तक सिर्फ पप्पू और कादिर को ही मालूम थी। रानी इन बातों से बेखबर थी जो इनके भेस बदलने के पस पर्दा पोशीदा थी। क्या सुन लिया है तुमने? कादिर का लहजा राजी जैसा हो गया था, मगर इसकी लड़खड़ाहट बता रही थी कि वो दिली और जहनी तौर पर रानी से हार गया है। रानी ने इसकी चोरी पकड़ ली है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि तुम कौन हो। अब वो बाकायदा अंदर आ गई थी। लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा दिल सच्चा है या झूठा। किस मामले में? इस बार पप्पू बोल पड़ा तो कादिर ने इसकी तरफ देखकर इसकी बात की तायीद में सर हिलाया और बोला, हाँ हाँ बोलो, किस मामले में अपने दिल की गवाही मांग रही हो? सबसे पहले तो कादिर बनकर मुझसे बात करो। वही कादिर जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ, और वही कादिर जो चंद लम्हे पहले आंसुओं में डूबी हुई तकरीर कर रहा था। वो इन पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, मगर कादिर इसे मुसलसल नज़रअंदाज करता आ रहा था। इसने महसूस किया था कि मोहल्ले भर में रानी ही वाहिद हस्ती है जो इनकी तरफ प्यार और तवज्जो से देखती है। इसके देखने में कुछ न कुछ खास ज़रूर था। आज इसकी चोरी पकड़ी गई थी और रानी के दिल की बात भी ज़बान पर आ गई थी। वो फिर बोली, कादिर, मैंने दिन रात तुम्हारी पूजा की है। मैंने दिल के मंदिर में तुम्हें भगवान बनाकर पूजा है। मेरी प्यासी आत्मा तुम्हारी दीद के दर्शन से अपने मन की प्यास बुझाना चाहती है। कादिर, मैं अपना दीन धर्म सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगी। एक बार मेरी तरफ प्यार से देखो, सिर्फ एक बार। मगर इसकी बातों पर कान कौन धर रहा था? वो तो दूर खलाओं में घूरने लगा था। इसे आज पता चला था कि रानी का ताल्लुक हिंदू धर्म से है। वो मजहबों की जंग ना चाहता था। वैसे भी वो इस दुनियावी इश्क और मोहब्बत से दूर भागता था। रानी इसके लिए अपना धर्म तब्दील करना चाहती थी। ये तो कोई बात ना हुई। मैं इतना अहम तो नहीं हूँ कि मेरी खातिर अपने माँ बाप, भाई बहन, हत्ता के मजहब को भी बदल लिया जाए। क्यों गुनहगार कर रही हो मुझे? वो ये सोच कर काँप गया। मैं एक आम सा इंसान हूँ रानी। वो अब इसके सामने खड़ा था। तुम्हारा धर्म क्या है? मुझे इससे कोई गरज नहीं है। आज की बात नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हें प्यार की खास नज़रों से नहीं देखा। जब मुझे मंदिरों का देवता बनाकर तुमने तो गलती की है, मगर मैं भी अपने रब को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता, मुझे इंसान ही रहने दो। ये कहकर वो रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी दिल की गहराइयों से उसकी तरफ मुतवज्जा थी। आज पहली बार कादिर इसके सामने और वो कादिर के सामने खुलकर बातें कर रहे थे। वो चाहती थी कि कादिर बोलता रहे और वो सुनती रहे। बस यही मेरी ज़िंदगी हो। हमारे मज़हब में ये तमाम बातें शिर्क के ज़मरे में आती है। हम एक अनदेखे खुदा की इबादत करते हैं जिसे हमने देखा, मगर हमारा यकीन और एतक़ाद है कि वो हमें कायनात के हर ज़र्रे से देखता है और मोहब्बत से देखता है। हम उसकी बारगाह में सजदा अदा करते हैं तो फरिश्तों से कह उठता है, देखो ये मेरे बनाए हुए इंसान जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मेरी वाहिदानियत का प्रचार करने के लिए हुजूर सजदा रेज़ है। मैं मज़हब और तहजीबों से बला होकर तुमसे इश्क करती हूँ और अपने भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर मुझे अपना धर्म भी बदलना पड़ा तो मैं बदल लूँगी। बस कादिर, मुझे अपना लो। मेरे इश्क को मत ठुकराओ। मैं तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी तमाम उम्र तुम्हारे चरणों में गुजारने के लिए तैयार हूँ। वो मिन्नत समाजत पर उतर आई थी, मगर कादिर की आंखों में आंसू देखकर वो झिझक गई। मेरी खातिर अपने जदाद का मजहब छोड़ रही हो? नहीं, इश्क की महराज को बुलंद रखने के लिए। मगर मैं तो तुमसे इश्क ही नहीं करता।
وہ اب رانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تو اپنے سوہنے اور سچے رب سے عشق کرتا ہوں۔ تجھے تمہارے سوہنے اور سچے رب کا واسطہ، ایک بار میری طرف محبت سے دیکھ تو لو قادر۔ دیکھ تو رہا ہوں۔ نہیں قادر، محبت کی نظریں پہچانتی ہے، دل کے ارادے کو جانتا ہے، آنکھیں آنکھوں کی نیت پڑھ لیتی ہے۔ میں انجان نہیں ہوں قادر، میں نے ایک دن بھی، ایک بار بھی اپنے لیے تمہاری نظروں میں محبت کا پیغام نہیں پڑھا۔ میری محبت اور میرا عشق امتحان مانگتا ہے رانی، میری طرف دیکھو میری طرف۔ قادر علی سے راجی زنانہ بن کر پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے ہیں، گلی گلی قریہ ننگے پاؤں ناچتا ہوں، درد اور تکلیف سے میرے پاؤں کے چھالے پھٹ جاتے ہیں، مگر میرے لبوں سے کبھی آہ شکوے کے طور پر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ اس لیے رانی کہ یہ میرے مرشد کا حکم ہے۔ میں بھی رب تعالیٰ سے عشق کا دعویدار تھا، ایک فقیر سے ملا، اس نے دل کی دنیا بدل دی، خداوند کریم کا گھر دکھایا۔ ہزاروں میل دور سے اس گھر کو دیکھنے کے بعد دل میں خواہش ہوئی، عشق پیدا ہوا کہ اس گھر کو پاس سے دیکھوں، اسے چھو کر دیکھوں، اس کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر اپنے عشق پر مہر ثبت کرواؤں۔ مگر تم جانتی ہو رانی، مرشد نے کیا کہا؟ وہ زار رونے لگا، اس کے آنسو اس کا دامن بھگونے لگے۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، رب سے عشق کا دعویدار بنتا ہے؟ میرے مرشد نے کہا، یوں ہی رب سے کرنے سے رب نہیں ملتا، اس کے لیے بڑے کڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں مرشد۔ میں نے کہا تو مرشد مسکرانے لگے، تو پھر تیار ہو جا پہلی آزمائش دینے کے لیے۔ باندھ لے گھنگرو اور چھوڑ دے اپنے علاقے کو، جا کر ناچ، کما اور کھا، اور پھر اگلے امتحان کی آواز تک گھنگرو مت اتارنا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو پپو نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اس کے آگے کیا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رانی بڑی محویت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب اگلا امتحان کیسا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، کب ہوگا، کس روپ میں ہوگا، یہ بھی میری عقل سے ماورا ہے، مگر میں اپنے رب کے عشق میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ زبان سے لفظ عشق کہنا بہت آسان ہے، مگر کرنا اور نبھانا بہت مشکل۔ جاؤ رانی، واپس چلی جاؤ، بہت کٹھن راہیں ہیں، ان کانٹوں سے بھرے راستے ہی منزل کی جانب بڑھنے کے لیے کہکشاں کا کام دیتے ہیں۔ اب دوبارہ نہ آنا رانی میری زندگی میں، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں رب تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے رخ دوسری طرف موڑ لیا، گویا کہ اب کوئی بات نہیں کرے گا۔ رانی جھلمل کرتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ دوسری طرف فیض الحسن نے اپنی عادت کے مطابق فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بڑی محبت اور لگن سے تلاوت کر رہا تھا۔ وہ رب کریم کی طرف سے محبت کا جواب محبت سے دینے کی کوشش میں مگن تھا۔ اس کے سامنے رحل پر قرآن کریم پڑا ہوا تھا، وہ ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی قرآنی الفاظ سن کر پرندے اپنی چہچہاہٹ بھول گئے تھے۔ بنگلے میں لگے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خاموش اور باادب ہو کر اس کلام کو سن رہے تھے، جو اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی قرأت کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے مقابلے میں آج تک کائنات کا کوئی بھی شاعر اس جیسی شاعری نہیں کر سکا۔ اس کے زیر زبر کے مقابل آج تک اپنا کوئی کلام نہ لا سکا۔ اور پھر فیض الحسن کو اللہ تعالیٰ نے محبت بھری آواز دی تھی۔ اس نے تلاوت ختم کی تو دیکھا کہ اس کے کوارٹر کے دروازے پر مالی بابا بیٹھا رو رہا ہے۔ آج 16 برس بعد اس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی ہے۔ فیض الحسن نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا، ہاں فیض الحسن، بڑے ملک صاحب کی وفات کے بعد کسی نے بھی اس مقدس کتاب کو نہیں کھولا، بس کبھی کبھار بڑی بیگم صاحبہ پڑھ لیتی ہے۔ مالی چاچا، میری تو عادت ہے، بس رب تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، شکر الحمدللہ۔ یہ کہہ کر فیض الحسن اٹھا اور مالی کے ساتھ ہی باہر لان میں آ کر ٹہلنے لگا۔ پرندے چہچہانے لگے تھے، صبح کا اجالا آنکھوں کو سکون بخش رہا تھا۔ مالی چاچا، کب سے ہو یہاں؟ گزشتہ 25 برس سے خدمت کر رہا ہوں اس گھر کی۔
گھر میں کتنے مکین ہیں؟ ملک عبد الرحمن، ملک عنایت، بڑی بی بی یعنی ان کی والدہ، دونوں بھائیوں کے بیویاں، ان کے بچے اور ایک ان کی بہن ماہ نور بی بی۔ وہ شبنم سے تر و تازہ گھاس پر ننگے پاؤں ٹہل رہے تھے۔ فیض الحسن نے بنگلے کی پرشکوہ عمارت کو دیکھا جس کی پیشانی پر قصر ماہ نور چمک رہا تھا۔ تمہیں ماہ نور بی بی کے لیے ہی ڈرائیور رکھا گیا ہے، مالی نے انکشاف کیا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ پھر بولا، ہاں، ملک صاحب کا خیال ہے کہ بی بی گاڑی بہت تیز چلاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے ناز اور لاڑ اٹھاتے ہیں۔ ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی ملازم ہے یا پھر کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا؟ فیض الحسن نے مالی سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ میری طرف دیکھو، میرا کام صرف میں ہی کرتا ہوں، تمہارا کام صرف تم ہی کرو گے۔ شیر خان ہمیشہ گیٹ پر ہوتا ہے، راجو اور ملکہ ہمیشہ کچن میں، اور صفائی ستھرائی کے لیے 5 ملازم اور ہے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کا کام نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ اب 6 بج گئے ہیں، مجھے گاڑی کی صفائی بھی کرنی ہے اور اپنی ڈیوٹی کا آغاز بھی کرنا ہے۔ فیض الحسن نے کہا تو مالی مسکرانے لگا۔ بس یہی بات ملک صاحب کو بہت اچھی لگے گی کہ تم وقت پر ہر کام کرو۔ تمہاری یونیفارم تمہارے کمرے میں پہنچا دی گئی ہے، آؤ میں تمہیں ماہ نور بی بی کی گاڑی بھی دکھا دوں، کہیں تم بھولے سے کوئی اور گاڑی دھو ڈالو۔ وہ فیض الحسن کو ساتھ لے کر پورچ کی جانب چل پڑا۔ پورچ پہ پہنچتے ہی فیض الحسن کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتا تھا اور کبھی نہ بھول سکتا تھا۔ شہر میں اس کی ملاقات پہلی بار اگر کسی گاڑی سے ہوئی تھی تو وہ یہی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گاڑی والی بھی وہی ہوگی۔ کیا اس کی مالکین وہی ماہ نور بی بی ہے جو اس کے خوابوں میں آ کر اس کی نیندیں چرا کر لے گئی ہے؟ فیض الحسن سوچوں میں کھویا ہوا گاڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا، گویا کہ وہ شہر کی لڑکی سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ وقت کی نزاکت کا احساس اس کے خوابوں کی تعبیر پر رکاوٹ تھا۔ اس نے گاڑی پورچ سے باہر نکالی، راہدار میں کھڑی کی اور پائپ سے گاڑی کو دھونے لگا۔ وہ بڑی محبت سے گاڑی کو دھو رہا تھا۔ اس کی زندگی کا اہم ترین دن شروع ہونے والا تھا۔ وہ اپنی متاثر کن کارکردگی سے مالکوں کو زیر کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی کی اچھی طرح صفائی کے بعد اس نے تسلی بخش نظروں سے دیکھا اور اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یونیفارم پہن کر بالکل تیار تھا۔ اس موقع پر اسے صفدر حسین بہت یاد آیا تھا، جس نے 1 ماہ میں ہی پینڈو کو شہری بننے کی تمام گر سکھا دیے تھے۔ اگر صفدر حسین اسے پینٹ شرٹ پہننا نہ سکھاتا تو آج یقیناً پریشانی ہوتی۔ دروازے پر دستک سن کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی چہرے کو دیکھا جس پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹیں تھیں۔ ہمارا نام راجو ہے، تمہارے لیے ناشتہ لائے ہیں۔ اس نے پلیٹیں آگے بڑھا دی جو فیض الحسن نے لے لی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ٹھیک 8 بجے گاڑی کے پاس پہنچ جانا، یہ ملک صاحب کا حکم ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فیض الحسن نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ گرم گرم چائے پی کر اس نے طبیعت مزید فریش ہو گئی تھی۔ ٹھیک 8 بجے وہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ ہوا تھم گئی ہو۔ صبح کے اجالے میں چاند سے زیادہ دمکنے والا چہرہ قصر ماہ نور کے اندرونی برآمدوں سے طلوع ہو رہا تھا۔ فیض الحسن کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس کا دل دھڑک 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 کی صدا لگا کر سبھی کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، مگر اپنی کم مائگی اور موجودہ حیثیت نے سب کچھ بھول بھال کر آنے والی کا خیر مقدم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ وہی تھی۔ اس دن اس کی زلفیں ہوا سے بکھرنے سے چاند پر ناگن کی طرح قابض ہونے کی جسارت کر رہی تھی، مگر آج سلیقے سے تمام بالوں کو پونی میں باندھا ہوا تھا، گویا کہ کسی جوگی نے پٹاری میں کسی ناگن کو قید کر لیا ہو۔ کالج یونیفارم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ چاند کو بھی ایسے ہی پیرہن کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کی گہرائی جھیل کو مات دینے کے لیے بے تاب تھی۔ سراہی دار گردن کسی بے بس اور پیاسے مہکش کا خالی جام بھرنے کو تیار تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست کی طرف بڑھی۔ فیض الحسن نے اپنی کارکردگی دکھائی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے نئے ملازم کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ فیض الحسن گھوم کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگا تو ملک عبد الرحمن کی کڑکدار آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ٹھہرو فیض الحسن،
اندر سے ملک صاحب چلے آ رہے تھے۔ رعب اور دبدبا ان کے وہ پروقار چہرے سے جھلک رہا تھا۔ رہی سہی کسر ان کی بارب آواز نے پوری کر دی تھی۔ آج تمہارا پہلا دن ہے اور پہلا سبق لیتے جاؤ۔ جی صاحب، فیض الحسن نے نگاہیں جھکا لی۔ ماہ نور ہماری اکلوتی بہن ہے، یہ گاڑی بہت تیز چلاتی تھی اور لاپرواہ بھی ہے۔ تمہیں اسی لیے ڈرائیور رکھا ہے کہ تم احتیاط سے گاڑی چلاؤ۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنی بہن کو پریشان یا پھر خفا نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی جان ہمیں ساری دنیا سے عزیز ہے۔ جی صاحب، فیض الحسن اتنا ہی کہہ پایا۔ ملک عبد الرحمن کی آنکھوں کا اشارہ پا کر اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور بسم اللہ پڑھ کر گاڑی گیٹ کی طرف احتیاط سے بڑھا دی۔ خوابوں اور خیالوں میں آ کر بسنے والی مہجبین ہم سفر تھی۔ اس کی نظریں سڑک پر جبکہ دل پچھلی نشست پر دھڑک رہا تھا۔ پھر اپنی حیثیت کا خیال دل میں ابھرتا تو وہ اداس ہو جاتا، مگر یہ احساس ہی کافی تھا کہ اب وہ اسی کا ڈرائیور ہے۔ اس کی قربت ہی اس کے لیے کل اثاثہ تھی۔ اب کائنات کی ہر چیز اس کے لیے ہیج تھی۔ بس جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا تھا۔ اس نے بیک میرر شیشے سے پیچھے دیکھا تو سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگلے چوراہے سے دائیں طرف موڑ لینا، اس کی نخرئی آواز نے گاڑی میں ماحول خوشگوار کر دیا تھا۔ گاڑی دائیں طرف موڑ کاٹنے کے بعد اب اسی سڑک پر پہنچ گئی تھی جس سڑک پر فیض الحسن کی پہلی ملاقات اس گاڑی اور گاڑی سوار سے ہوئی تھی۔ کہاں سے آئے ہو؟ فیض الحسن کو توقع نہ تھی کہ وہ اس کے متعلق سوال کرے گی۔ رشید نگر سے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ تو کسی گاؤں کا نام ہے۔ دوبارہ آواز آئی۔ جی، میں گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں، وہ عاجزی سے بولا۔ لگتے نہیں ہو۔ بس جی، آپ کی صحبت کا اثر ہے، اس نے کہنا چاہا مگر وہ کہہ نہ پایا۔ بس اتنا ہی کہہ پایا، جیسا دیس ویسا بھیس اپنانا پڑتا ہے جی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فیض الحسن۔ تعلیم کتنی ہے؟ کتنے بھائی بہن ہو؟ ڈنگر ہی ہے۔ اتنے سوال تو اس کے بھائی نے بھی نہ پوچھے تھے۔ اب نوکری پر رکھ کر انٹرویو کر رہی ہے، مگر یہ باتیں اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ اس کی زبان ان الفاظ کی ادائیگی سے محروم تھی۔ وہ اپنا تعارف کرواتا رہا۔ اس نے منظر علی اور صفدر حسین کا بھی بتایا تھا۔ انہی باتوں میں مگن تھے کہ سڑکوں کی لمبائی چوڑائی کاٹتے ہوئے وہ کالج کے مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ ماہ نور گاڑی سے اتری اور اسے دوپہر 1:30 بجے کا کہہ کر گیٹ میں داخل ہو گئی۔ فیض الحسن اس کے حسن کے سحر سے نکل آیا تھا۔ اب وہ واپس گاڑی کو قصر ماہ نور کی طرف بھگائے جا رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اگر وہ زمین پر کھڑا ہوتا تو یقیناً پاؤں نہ ٹک رہے ہوتے۔ اس بات کا ثبوت گاڑی کی رفتار تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ واپس اپنے کوارٹر کی طرف آ رہا تھا کہ ایک میٹھی نسوانی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ بات سنو بیٹا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پروقار عورت لان میں بچھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ فیض الحسن نے سوچا یہ بھی کوئی مالکن ہی ہوگی۔ اس نے قریب جا کر ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ ہم عبد الرحمن کی والدہ ہیں۔ ماہ نور کی بھی والدہ ہوئی۔ باپ کی وفات کے بعد عبد الرحمن نے اپنی بہن کو کوئی بھی دکھ نہیں آنے دیا۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بس ہماری بیٹی کو بحفاظت لانا اور لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر نہ کریں بی بی جی، میں انشاءاللہ ماہ نور بی بی کو کوئی پریشانی آنے ہی نہیں دوں گا۔ فیض الحسن نے محسوس کیا تھا کہ یہ الفاظ اس کے دل سے نکلے ہیں۔ مجھے ان تکلفات سے نفرت ہے۔ وہ پھر بولی، بی بی جی، مالکین صاحب وغیرہ، بس تم بھی مجھے تمام ملازموں کی طرح ماں جی کہہ لیا کرو۔ اب جاؤ اور وقت پر میری پھول جیسی بچی کو کالج سے لے آنا۔ جی ماں جی، فیض الحسن سعادت مندی سے جواب دے کر واپس مڑ گیا۔ وہ اپنے کوارٹر میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ راجو آ گیا۔ تمہیں بڑے ملک صاحب بلا رہے ہیں۔ بڑے؟ اس کے لہجے میں تحیر تھے۔ ہاں، بڑے ملک عبد الرحمن صاحب، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے اتاری ہوئی ٹوپی پہنی اور ملک عبد الرحمن کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ تمام فیملی لان میں جمع ہے۔ فیض الحسن نے نگاہیں جھکا کر سب کو سلام کیا اور باادب ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ فیض الحسن اپنا نام ملک عبد الرحمن کی زبان سے سن کر اس کی آنکھیں کچھ لمحے کے لیے اٹھی اور پھر سے جھک گئی۔ اس گھر میں کوئی کتا نہیں ہے۔ عبد الرحمن کی زبان سے یہ سن کر وہ سن ہو کر رہ گیا۔ ہم نے اپنی اس چھوٹی سی دنیا کے لیے کوئی بھی کتا نہیں رکھا، کیونکہ آج کل نسلی کتے ملتے ہی نہیں ہیں۔
मिलते ही कम है। मेरी बात को समझने की कोशिश में अपनी तौहीन मत समझना, क्योंकि तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक इस बात से है। मलिक अब्दुल रहमान कुछ लम्हे के लिए खामोश हुए, तो वो जी कड़ा करके पूछ बैठा, मैं कम इल्म बंदा हूँ जी, आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तुम्हें मंजर अली की वजह से इस घर में रखा गया है। मंजर अली को हम बहुत देर से जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे, क्योंकि तुम भी मंजर अली की तरह किसी नस्ली खानदान से ताल्लुक़ रखते होंगे। याद रहे, तुम माहिनूर के ड्राइवर हो। हर वक्त, किसी भी वक्त तुम ही गाड़ी ड्राइव करोगे। माहिनूर चाहे कितनी ही जिद क्यों ना करे, वो स्टीयरिंग पर नहीं बैठनी चाहिए। ये कहकर मलिक साहब खामोश हुए, तो वह इन सब के चेहरे देख कर रह गया, जिन पर इस सरबराह की दहशत जमी हुई थी। इनमें 2 मर्द और 3 औरतें थीं। 2 औरतें नौजवान और खूबसूरत थीं। इनके गोदों में एक एक बच्चा था, जबकि एक माजी थी। एक मर्द, जो कि अब्दुल रहमान साहब की शक्ल से बहुत मशाबहत रखता था, गालिबन उसका छोटा भाई था। इन दोनों में से एक इनकी बीवी और दूसरे बड़े मलिक की बीवी होगी। ये फैजुल हसन का अंदाज़ा था। सही या गलत, इस बात का फैसला माली चाचा ने करना था। अब तुम जा सकते हो, ये हमारी तमाम फैमिली है, मगर माहिनूर से मुकम्मल होती है। वो मलिक अब्दुल रहमान की बात सुनकर नजरें झुकाए वापस मुड़ आया। अपने आप को इन हालात में, माहौल में ढालना होगा। इससे अच्छी मुलाजमत इसे कहाँ मिलेगी? मलिक साहब ने अगर ढके छुपे अल्फाज में इसकी बेइज्जती खराब की है, तो क्या हुआ? वो मालिक है और मैं नौकर हूँ। नौकर तो नौकर ही होता है। 600 रुपये और फिर शहर की लड़की से दिन रात बातें, उसका दीदार ही दीदार। दिल को अनजाना सा सुकून मिलता था। हालांकि इसके और माहिनूर के दरमियान सबसे बड़ी दीवार दौलत की थी, मगर दिल तो बेवकूफ़ था, डंगर था, कुछ भी न जानता था। बस इसके लिए मचल रहा था, चांद की तलब कर रहा था, ज़मीन पर खड़े होकर आसमान को छूने की लगन करने लगा था। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे अपनी और माहिनूर बीवी के दरमियान इज्जत और तकरीम की दीवार को कायम रखना होगा, वरना वो इस नौकरी से हाथ धो बैठता। फिर बाप की जायदाद, जो कि एक मकान की सूरत में गांव के ज़मींदार के पास गिरवी थी, उसे कभी न छुड़ा सकता। इसने अपने आप पर काबू रखने का फैसला कर लिया। अपने दिल को समझाने की कोशिश करने लगा, उसे पुरसे और दिलासे देने लगा, स्टेटस और ज़माने के ऊंच नीच समझाने लगा। कई घंटों के बाद दिले नादान समझा तो इसने मुतमईन होकर घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। अभी कॉलेज ऑफ होने में 1 घंटा बाकी था। इसने अपनी यूनिफॉर्म दुरुस्त की और गाड़ी निकालने के लिए पोर्च की जानिब चल पड़ा। एक अल्हड़ सी दोशेज़ा से टकराते टकराते बचा था। इसने देखा कि हल्के गुलाबी रंग के सूट में वो कोई मुजस्समा लग रही थी। वो उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फैजल हसन उसे अचानक अफ्ताद से घबराकर आगे बढ़ने लगा, तो इसने अपनी टांग आगे कर दी। फैजल हसन गिरते गिरते बचा था। इसे अपनी तबीयत पर काबू रखना था। पता नहीं वो कौन थी, कहाँ से आई थी, दिल को भी संभालना था। इसकी हंसी ने नखरे माहौल बना दिया था, मगर फैजल हसन रास्ता बदल कर निकल गया। इसके पास अब वक्त कम होता जा रहा था। इसने गाड़ी स्टार्ट की और इधर उधर नजरें घुमाता हुआ गाड़ी गेट की जानिब बढ़ाता ले गया। चौकीदार ने गेट खोला और हाथ के इशारे से उसको रोकने का कहा। फैजल हसन ने गाड़ी रोक दी तो वो खिड़की से मुंह अंदर दाखिल करते हुए बोला, हम शेर खान हैं, इधर चौकीदारी करता है। हमको माली बाबा ने बताया तुम बहुत अच्छा बंदा है, हम तुम्हारी कदर करता है। बस अगर वो तुम्हारी कदर करता है तो हम भी करता है। हमने सुना है तुम कुरान शरीफ अच्छा पढ़ती है। उसने अच्छे भले फैजुल हसन की जिन्स बदल दी थी। वो मुस्कुराए बिना ना रह सका और सर हिलाकर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। वो 15-20 मिनट में कॉलेज के गेट पर पहुंच गया था। ये यकीनन शहर का महंगा तरीन कॉलेज होगा, क्योंकि और भी बहुत सारी गाड़ियां मौजूद थी जो यकीनन किसी न किसी को लेने के लिए वहां खड़ी हुई थी। माहिनूर अपनी क्लास फेलो के साथ मुस्कुराती हुई बातें करती हुई खरामा चली आ रही थी। फैजुल हसन ने देखकर दरवाज़ा खोल दिया। वो इस वक्त हैरान रह गया जब उसकी सहेली भी इसी गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और स्टीयरिंग सीट संभाल ली। हाय हैंडसम,
یار میں تو کہتی ہوں مجھے دے دو۔ اس کے کانوں میں سہیلی کی آواز پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ پہلے الفاظ تو اس کی سمجھ سے بالاتر تھے، مگر نہ جانے ماہ نور کے پاس کون سی چیز تھی جو وہ مانگ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئلوں میں سے ہی ہیرا نکلتا ہے، یہ ماہ نور کی آواز تھی۔ مگر اس پر تو کوئلوں کا رنگ نہیں چڑھا ہوا، کیونکہ یہ پیدائشی ہی ہیرا ہے، بس اس کی تراش خراش ضروری ہے۔ کم آن یار، میں خود ہی تراش لوں گی۔ وہ بے صبری ہو رہی تھی۔ فیض الحسن نے بیک میرر سے دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی چیز نہ تھی۔ تو پھر یہ کس چیز پر جھگڑ رہی تھے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ وہ محتاط انداز سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ڈبل سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ یہاں سے دائیں موڑ لینا، شمسا کو ادھر ڈراپ کرنا ہے۔ ماہ نور کی آواز پر اس نے سر کے خفیف اشارے سے جواب دیا۔ یہ بولتا نہیں ہے کیا؟ سہیلی کی جوشیلی آواز نے اسے بتا دیا کہ یہ پہلی باتیں بھی اسی کے متعلق ہو رہی تھی۔ ابھی نیا شہر آیا ہے، ابھی اس رنگ میں ڈھلنے کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ تم دیکھنا، ایک دن بڑوں کی بولتی بند کر دے گا۔ اس بات نے اس کے چہرے پر پسینہ نمودار کر دیا۔ ماہ نور اس کے بارے میں کیسے جذبات اور خیالات رکھتی تھی؟ ابھی تو اس کی پہلی ملاقات تھی، یعنی کہ ملازمت کا پہلا ہی دن تھا۔ آزمائش شروع ہونے والی تھی یا پھر شروع ہو گئی تھی؟ وہ لرز کر رہ گیا، کیونکہ وہ امیر لوگوں کی پہنچ کو جانتا تھا۔ بس یہیں روک دو۔ یہ آواز سن کر اس نے گاڑی روک دی۔ شمسا کی کوٹھی سڑک پر واقع تھی، یقیناً لاکھوں روپے مالیت کی ہوگی۔ فیض الحسن نے اندازہ لگایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تمہیں؟ اس نے شیشے سے دیکھا تو ماہ نور اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، بس آہستہ آہستہ سب کے مزاج سے شناسا ہو جاؤں گا، اس نے اپنی دانست میں اچھا جواب دیا۔ تمہیں سب کے مزاج سے آشنا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ فیض الحسن سوچنے لگا کہ کوئی اور بھی بات ہوگی، مگر باقی راستے خاموشی ہی رہی۔ گاڑی قصر ماہ نور میں داخل ہو چکی تھی۔ فیض الحسن نے اس کی طرف آ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ خود ہی باہر آ گئی تھی۔ فیض الحسن کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس نے کچھ توقف کیا اور اس انداز سے بات کر کے آگے بڑھ گئی کہ دور سے کسی کو بھی یہ اندازہ نہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہو۔ انسانوں کے لیے جھکے ہوئے سر ہمیں ناپسند ہے۔ وہ کب کی جا چکی تھی، مگر فیض الحسن اس کی عظمت کا قائل ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی اپنی جگہ پر لگائی اور اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ راجو اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس کے ساتھ وہ قتالہ بھی تھی، جو پورچ میں اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ملکہ ہوگی۔ وہ واقعی حسن کی ملکہ تھی، مگر نوکرانی تھی۔ اس کے حسن کو اس کے عہدے نے ماند کر دیا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے چاند کو غربت کے گرہن نے گہنا دیا تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر فیض الحسن نظر بچا گیا۔ لو بھائی، کھانا کھا لو، ملکہ بعد میں آ کر برتن لے جائے گی۔ راجو یہ کہہ کر برتن رکھ کر جانے لگا تو اس نے ملکہ سے کہا، بس کر، اب میرے بعد اس غریب کو بھی ڈبونے کا ارادہ ہے؟ چلو جلدی کرو، ماہ نور بی بی کو بھی کھانا دینا ہے۔ وہ بازو سے پکڑ کر ملکہ کو گھسیٹنے والے انداز میں پکڑ کر لے گیا۔ فیض الحسن نے یونیفارم اتاری، کپڑے تبدیل کر کے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ تو مزید سونا چاہتا تھا، مگر اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ملکہ کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا۔ ملکہ کی نظریں بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ تو ایک عجوبہ ہی تھا کہ وہ صرف اتنا ہی کہہ کر واپس چلی گئی۔ ماہ نور بی بی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فیض الحسن کے لیے یہ حکم بم سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ بغیر یونیفارم تھا اور ملک صاحب کا حکم تھا کہ وہ یونیفارم کے بغیر گاڑی ڈرائیو نہیں کرے گا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کام ہو، پہلے پوچھ لیا جائے، اگر کہیں جانا ہوا تو یونیفارم پہن لی جائے گی۔ وہ اپنے حلیے کو درست کرتا ہوا باہر نکلا۔ دور لان میں ماہ نور اکیلی کرسی پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے پاس جا کر سلام کیا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شمسا کی کسی بھی بات کا برا مت ماننا، اس نے لگی لپٹی رکھے کیے بغیر سیدھی سی بات کر دی۔ مجھے تو ان کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی، پھر برا کیسے ماننا جی؟ میرے لیے تو وہ بھی آپ کی طرح قابل احترام ہے۔ فیض الحسن کی سادگی بھری بات نے ماہ نور کو ایک بار پھر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟
بس جی 3-4 جماعتیں ہی پڑھ سکا ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کریم پورا پڑھا ہوا ہے۔ تمہاری باتیں تو پڑھے لکھوں جیسی ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم جیسے لوگ جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر باتیں سکرات بکرات اور ارسطو کی طرح کرتے ہیں، وہ خطرناک لوگوں کی نشاندہی ہے۔ ماہ نور کی یہ بات اس ڈنگر کے پلے نہ پڑی تھی، وہ بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کر گیا۔ یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس سوال نے فیض الحسن کو آنکھیں اٹھا کر ماہ نور کے چہرے کی دید کرنے کی جسارت بخش دی تھی۔ انتہائی معصومیت اور اجلا چہرہ لیے وہ حور لگ رہی تھی۔ جی نہیں، ابھی تک تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہوگی بھی نہیں، وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی، اگر بڑے بھیا کی منشا پر چلو گے۔ یہ کہہ کر وہ اندر عمارت کی جانب بڑھ گئی۔ فیض الحسن واپس اپنے کوارٹر آ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی امیر زادی، لاکھوں روپے کی مالک، اس کی مالکین کو اس کی پریشانی سے کیا غرض ہونی چاہیے؟ گاؤں میں تو زمیندار نے کبھی بھی اس کی خیریت دریافت نہ کی تھی۔ وہ کیوں کرتا؟ وہ زمیندار تھا اور فیضو اس کا کاما تھا۔ صورتحال یہاں بھی مختلف نہ تھی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ مالک رحم دل اور ملازموں کا خیال رکھنے والے ہو۔ اللہ دیا اللہ ہی جانے۔ وہ اس سے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ بظاہر تو کوئی کام نہ تھا، وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ جانیے میرے ساتھ آخر اس کہانی میں ہونا کیا ہے۔ پھر ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔